माशाअल्लाह आप लोगों से कम है। मैं चाहता हूँ इतनी देर से शेर व शायरी हो रही है, एक शेर बारगाह आला हज़रत में, क्योंकि अच्छे शेर में अच्छे सामीन बसते हैं, और क्यों ना हो जिस जात का एहसान इंसानियत के हर शख्स पर है कि नहीं। और कह दिया जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले का नाम सरकार गरीब नवाज है, तो अकीदे को बचाने वाले का नाम सरकार आला हज़रत है। शेर समाप्त करें कि जिसको मेरे आका की सना खानी नहीं आती है, जिसको मेरे आका की सना खानी नहीं आती है, उसके घर में दावत मेहमानी नहीं आती है, और जिस घर में हो रखा शजरा मेरे आला हजरत का, उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती है। जिस घर में हो रखा शजरा मेरे आला हजरत का, उसके घर में कोई परेशानी नहीं आती है। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब बैठे हुए हैं, उनसे पहले मैं चाहता हूँ तिलावत की शान हजरत मौलाना कबीर अहमद साहब की वजह से गुजारिश होगा कि आप माइक से लाए। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, इस वक्त टाइम तो बहुत हो चुका है और हमारे सामने सानिया ग़ुलाम रब्बानी खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक अनवर साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी वल बरकात बैठे हुए हैं। तो हम कभी भी बयान कर सकते हैं, लिहाजा मुख्तसर टाइम में। और ज़ेरे कारी तनवीर अंबर साहब क़िबला बांसबाड़ी, शायर इस्लाम हमारे राशिद अंजुम साहब भवानीगंज, ऐसे ही अगर नाम लो तो बहुत टाइम लगेगा, क्या हज़रत। तो मुख्तसर में समात फरमाइए कि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व अश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइही व आफ़िल अब्दानि व शिफ़ाइही व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा। एक दो शेर बयान करता हूँ, समात फरमाइए कि चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, चिरागों से ना पूछो कि बाकी तेल कितना है, और ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, जिंदगी में अमल हो तो कफन में चैन कितना है, जिंदगी में अमल हो तो कफन में चैन कितना है। मुअज़्ज़ज़ समाई हज़रात, देखिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे नूरुद्दीन चचा ने अपने पोते के खतने के लिए, यानी खतने के नाम से ये जलसा इनेकाद किया है। लिहाजा हर मुसलमान भाइयों के दिलों के अंदर ये जज्बा, ये शौक़ पैदा होना चाहिए कि खतना हो, चाहे अकीका हो, चाहे शादी हो, पहले शादी से पहले एक दिन जलसे का इनेकाद कीजिए, अच्छी बात है, मिलादुन नबी कीजिए, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, और इसमें कुरान और हदीस की बातें होती है। यहाँ बैठे रहना भी इबादत है। यहाँ की हाज़िरी अगर कबूल हो गई तो इसी के सदक़े से हो सकता है कि हमारा बेड़ा पार भी हो सके, तो इसीलिए जलसा इनेकाद करना चाहिए। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि हम मुसलमान हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सुन्नी हैं। मैं तकरीर के मूड में नहीं हूँ, बस सिर्फ चंद मिनट के लिए खुशी की बात है कि हम मुसलमान हैं। तकरीर ही सुना दीजिए।
नहीं حضرت ہے نا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سنی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں ہے. کیا بات ہے یہ؟ کیا حضرت، کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. اور ختنہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ اکبر. ہم سنی ہے، بڑے گرو کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ سنی کسے کہتے ہیں. سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنی اس کو کہتے ہیں جس کا چلنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا بیٹھنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا اٹھنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا کھانا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا چلنا سنت کے طریقے پر ہو، جس کا سر پر ٹوپی لگا کے گھومنا سنت کے طریقے پر ہو، یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سنت کے طریقے پر ہو. ہر ادا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، اسی کا نام سنی ہے. سنی کس کو کہتے ہیں؟ جن کی ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم سنی کہلاتے ہیں. بڑی تعجب کی بات ہے کہ 80 سال کا بوڑھا ہو گیا. میری بات کڑوی ہوگی لیکن اگر چوٹ لگے گی تو درد کی گولی سمجھ کر پی لینا. 80 سال کا بوڑھا ہے. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. داڑھی مونچے ایسے کٹا کر لگتا ہے کہ بمبئی کا ایئرپورٹ دم دم نظر آ رہا ہے. لگتا ہے کہ بالغ ہی نہیں ہونے دیا. ہاں بالکل دم دم کا ہوائی اڈا. ایسا لگتا ہے کہ بالغ ہی نہیں ہونے دیا. اللہ اکبر. آج لوگ ہم سے کہتے مولانا صاحب بچہ مدرسہ جاتا نہیں، ہم پریشان ہیں، آپ سمجھا دیجئے. میں نے کہا یہی بات تو ہے، ہم سے کہتے ہو سمجھانے کے لیے، پیدا آپ کیے راستہ ہم بتائے. ہاں اچھے برے چیز کی تمیز ہم بتائے، اور آج ابھی چھوٹا ہے ابھی سے کنٹرول نہیں، ہم سے کہتے مولوی صاحب بچے بات مانتے نہیں. کتنی بڑی تعجب کی بات ہے. ہاں سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں، میری بات کو غور سے سنو. جب 80 سال کا بوڑھا چوک چوراہے پر تاش کا پتا یوں کھیلے گا، 80 سال کا بوڑھا بیچ چوراہے پر تاش کا پتا ایسا کھیل رہا ہے. ہاں اور 4 کھیل رہا ہے حضرت، 4 کھیل رہا ہے تو 4 اس میں سے دیکھ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں تلاوتیں ہو رہی ہے اور یہ سن رہا ہے، اور 5واں اس پر سے ٹپک گیا ہے اور وہ بتا رہا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا. لگتا ہے کہ سہو کا مسئلہ بتا رہا ہے، لگتا ہے کہ سہو ہو گیا نماز میں مسئلہ بتا رہا ہے. آج کے بوڑھوں کا یہ حال. جب خود چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے تو بچہ داڑھی کیسے رکھے گا؟ جب خود سنت کے طریقے پر نہیں چلو گے تو بچے کیا کھا کے چلے گا؟ ہاں اگلا حال جدھر سے جائے گا پچھلا حال ہی تو ادھر سے جائے گا نا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگو، آج یہ گڑبڑی کہاں سے آئی؟ عورت کا معنی جانتے ہیں؟ عورت کو بے پردہ کس نے کیا؟ کیا حضرت بیٹھے ہوئے یہاں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں عورت کا معنی کیا ہے، اور عورت کو آج بے پردہ کس نے کیا؟ عورت کا معنی جانتے ہیں؟ عورت کے معنی ہے پردہ، اور عورت کو بے پردہ کس نے کیا؟ مردوں نے کیا. کیسے؟ 2000 کی ٹی وی پردے میں، میری بات دھیان سے سنیے، 2000 کی ٹی وی کا خیال ہے کہ 2000 کی ٹی وی پر مخمل کا پردہ. توجہ سے سنیے، 2000 کی ٹی وی پردے میں اور لاکھ روپے کی بیوی کھیت میں. 2000 کی ٹی وی پردے میں اور لاکھ روپے کی بیوی لپسٹک لگا کے پواخا
वाली बाजार में लिफ्ट राइट कर रहे, और ये घर में बैठे बैठे क्या कर रहा है, बच्चे लेकर हेलो 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 हेलो। इससे पूछो कि तो वाइफ है कि हस्बैंड है? क्या हजरत गलत कह रहा हूँ? इसे पूछ लिया जाए कि तू वाइफ है कि हस्बैंड है। जिसे रहना चाहे घर, उसको भेजा है बाजार, और जिसको जाना चाहे बाजार वो है घर में, और बच्चा लेकर कह रहा है हेलो हेलो। क्या अजीब बात है भाई। हजरात, अगर मैं बताना शुरू करूं कि औरत का मकाम क्या है, तो औरत जो आपको खाना पका कर खिलाती है ना, तो वो भी बंद कर दीजिए, वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एक से एक हस्ती बैठे हुए हैं। औरत का मकाम इतना है कि काबा कभी किसी मर्द के लिए अपनी जगह से नहीं हटा है तो उलमाए किराम बैठे हुए। काबा कभी अपनी जगह से नहीं हटा, लेकिन एक औरत है जो बसरा की थी, जिसका नाम राबिया है। जब वो हज करने के लिए चली, अल्लाह अकबर, हज करने के लिए चलती है, एक कदम आगे बढ़ाती है, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती है। तवज्जो से हजरात, एक कदम आगे बढ़ाती है, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती है। यूं ही करती करती जब कुछ कदम आगे बढ़ाई, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ काबा, सारे लोग तेरे तवाफ करते हैं, एक हज्जिन आ रही है जिसका ये मकाम है कि आज तक तूने किसी के लिए आगे नहीं बढ़ा, उसकी ताज़ीम कर ली। किसके लिए आगे बढ़ा? राबिया बसरी के। औरत का मकाम इतना है, लेकिन आज हम लोगों ने औरतों को बेपर्दा कर दिया। औरतों का मकाम इतना है कि क्या बताऊं, औरतों ने नबियों को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने रसूलों को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने गौस को जन्म दिया है। औरतों का मकाम क्या बताऊं, औरतों ने ख्वाजा को जन्म दिया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी अफसोस की बात है, औरतों का मकाम है। अब तो औरतें बड़ी खुश होगी कि आज पता चला कि हमारी भी मकाम है, कि हमने नबियों रसूलों गौस को जन्म दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और मेरी माँ बहनों, घबराना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि घबराना नहीं। हजरत बैठे हुए हैं कि तुम कभी घमंड ना करना। तुमने वाकई में नबियों को जन्म दिया है, रसूलों को जन्म दिया है, लेकिन तकब्बुर नहीं करना। जहां तुमने नबियों को जन्म दिया है, वही तुमने नमरूद को भी जन्म दिया है, वही तुमने फिरौन को भी जन्म दिया है। इसलिए कहता हूं, घमंड नहीं करना, और शोहर जो कहे उसे मानना। क्यों? औरतों का मकाम है। क्यों? कि वो औरत जिसके लिए काबा खुद आगे बढ़ गई, उस औरत का मकाम ये है कि एक कदम उठाती थी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी। और तुम ऐसी औरत हो कि एक कदम चलती हो तो 999 गालियां देती। वो एक कदम आगे बढ़ाती थी तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी। तुम एक कदम चलती हो तो 3000 गाने बकते। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। शोहर का मकाम है। हजरत यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार फरमाते हैं कि सरकार फरमाते हैं शोहर का मकाम इतना है कि औरत अगर तवे पर रोटी डाल दी और शोहर ने उसको आवाज दे दी, शोहर ने
اس کو آواز دے دی تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ جلتی ہوئی روٹی کو چھوڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو۔ شوہر کا اتنا مقام ہے کہ اگر بیوی قضا یعنی نفل نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر نے آواز دے دی تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ نفل نماز کو توڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ ارے شوہر کا اتنا مقام ہے کہ اگر بیوی نے روزہ رکھی ہے، قضا روزے کی بات کرتا ہوں، اگر بیوی نے روزہ رکھی ہے اور شوہر کو معلوم نہیں اور شوہر کو خواہش پیدا ہو گئی اور شوہر نے آواز دے دی تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ کو توڑ دے اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر! شوہر کا مقام کیا بتاؤں، صرف یہی تک محدود نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی شوہر کے جسم میں کوئی گھاؤ یا فورا فرسی پیدا ہو جائے اور اس کے جسم سے، اس کے گھاؤ سے پیپ بہنے لگے اور عورت چاٹ چاٹ کر صاف کرنے لگے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، آج یہ جو لپسٹک لگاتی ہے عورتیں، ہم پڑھتے ہیں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے، حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لپسٹک کس چیز کی ہے پتہ ہے؟ آج اکثر لڑکیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ لپسٹک پہن کے گھومتی ہے، اور کس چیز سے بنتی ہے اس کا نام لو تو سب منہ نیچے کر لیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ کیا مسلمان ہے تو کہیں گے مسلمان ہے۔ سور کا گوشت کھاؤ گے؟ کوئی کھائے گا؟ اس کا نام لیتے جیسے ہی دیکھتے باپ رے منہ ہٹا لیتے۔ عورت ہے تو اور جلدی ہے باپ رے اتنی گندی، اور اسی کی چربی کو تم منہ میں لگاتی ہے۔ لپسٹک کس چیز سے بنتی ہے؟ سور کی چربی سے۔ سور کی چربی سے۔ اب جب تم یہاں لگاتی ہو، کیونکہ ہر کا خون یہ ہے کہ دھوپ لگنے کے بعد کالا پن آ جاتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہوتی ہے، اور وہ سور کی چربی آہستہ آہستہ اس میں نکھار آتی ہے سوکھنے کے بعد۔ تو فقہاء کرام نے جہاں تک لکھا ہے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے، وہ سور کی چربی سے بنتی ہے۔ جب مسلمان سور کو دیکھتے ہی منہ ہٹا لیتے ہیں اور سور کی چربی تم منہ میں لگاتی ہے، لگانے کے بعد اور منہ تو دھوتے نہیں ہو، دعوت ولیمے میں گئے اور کھانا شروع کر دیا تو تم نے کیا کھایا؟ سور کی چربی کھایا، تو مسلمان رہو گے؟ بتائیے۔ آج عورتوں کو بگاڑا کس نے ہے؟ آج عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں، یہاں خطیب حضرت علامہ مولانا طارق انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر سب ٹائم میں بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل کیوں؟ کیا بھائی باہر رہتے ہیں، چچا باہر رہتے ہیں، بھتیجا باہر رہتے ہیں، تو کیا باپ کے موبائل سے بات نہیں کروا سکتے؟ ہاں؟ باپ کے موبائل سے بات نہیں کروا سکتے، اور اگر وہ موبائل چلائے گی فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ میں اور ٹک ٹاک میں دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ فیس بک چلائے گی تو اس میں کیا چلائے گی؟ کس سے اس کا رشتہ جڑا ہوگا؟ کس سے بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت کے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میری بات کو غور سے سنو۔ جبکہ کوئی لڑکی بمبئی نہیں گئی، کوئی لڑکی دلی نہیں گئی، کوئی لڑکی گوا نہیں گئی، کوئی لڑکی پنجاب نہیں گئی، تو پھر انگریز کا طور طریقہ ہمارے اسلام کے اندر کیسے آیا؟ تو کمی کس چیز کی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے موبائل دیا، اچھا ذرا کرری کر کے پوچھ لو کس عورت کی، کس لڑکی کی کتنی فیکٹریاں چل رہی ہے، کتنی گاڑیاں چل رہی ہے، کتنی بسیں چل رہی ہے، کیونکہ بسیں جل جائے گی، کیونکہ فیکٹریاں بند ہو جائے گی۔ ایسی کوئی لڑکی ہے کیا حضرت؟ نہیں، بالکل نہیں ہے کہ ان کی فیکٹریاں بند ہو جائے گی؟ نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یہودیوں نصرانیوں کی چال تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی چیز دے دی جائے جس سے دین اسلام ختم ہو جائے، انگریزیوں اور یہودیوں کا طریقہ اپنانے لگے۔ ورنہ آج آپ غور کر کے دیکھ لو،
اتنا پتلا اور باریک لباس پہن کر کے گھومتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نظر آتے ہیں. ایسا کیوں آتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے آج 1400 سال پہلے بتا دیے تھے کہ میں نے 2 طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. ہمارے قاضی جمال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں آج 1400 سال پہلے کہ میں نے 2 طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ دونوں طرح کی عورت ابھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں وہ دونوں ابھی نہیں ہے, وہ بعد میں آئے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ یہاں نہیں ہے تو ان کی نشانی بتا دیجئے. یہاں نہیں ہے تو ان کی نشانی بتا دیجئے. قربان جاؤ. سرکار فرماتے ہیں اور صحابیوں اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو. ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ پتلا اور باریک کپڑا پہن کر گھومتی ہوئی نظر آئے گی. ان کے جسم پر کپڑے ہونے کے باوجود ان کے جسم ننگے نظر آئیں گے. جب ایسی عورت کو دیکھو تو جنت کو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی اسے نظر نہیں آئے. کیا بات ہے, حق بات ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دوسری کون سی عورت ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایک وہ عورت ہوگی جو اپنے سر اگر لمبے ہو تو اونٹ کے کوہان کی طرح اپنے چوٹیوں کو اوپر لے جا کر, جیسے کہ ہیروئن کو دیکھتی ہے آج کی لڑکیاں کھوپا ایسے کر کے کھوپا باندھتے ہیں نا. کھوپا نا کیا بولتے ہیں جی؟ ہاں سمجھانے کے لیے کیا بولتے ہیں کھوپا نا. کھوپاڑا این کو لہانے تر چنگائی دیشے پھلے ہیروئن لاگ دیکھ چھے لہانے تر چنگائی دلے تھیلا دلے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بال بہت لمبے ہو اور وہ اپنے چونٹیوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح لے جا کر اوپر باندھے تو جب ایسی عورتوں کو دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ عورت جہنمی ہے. دونوں مثال بتا دیا. ایک وہ ہے کہ جن کے بال نہ ہو, مردوں کا شکل اختیار کر لے, پتلا اور باریک کپڑا پہنے, جینس پہنا اور ٹی شرٹ پہنے, وہ عورت جہنم میں جائے گی. دوسرا کیا, جس کے بال ہو اترا کے چلتی ہو, مٹک مٹک کے چلتی ہو, اونٹ کے کوہان کی طرح اپنے سر کے بالوں کو اپنے چونٹیوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح لے جا کر باندھے, ایسی عورت جہنم میں جائے گی. یہودی و نصرانی جو طریقہ اپنایا وہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج ہماری عورتوں کے اندر, عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل, دینی اسلام شریعت ہٹ چکا ہے, اسلام کے پابند رہی ہے, اسلام کے طور طریقے پر نہیں چلتے. کیوں میرے دوستوں بزرگوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے عورتوں کے اندر, عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے, جس کی وجہ سے عورتیں جہنم کا گڑھا بن رہی ہے. کاش آج ہم عورتوں کے ہاتھوں میں, ہماری لڑکیوں کے ہاتھوں میں دینی اسلامی کتاب تھما دیتے, قرآن تھما دیتے, اللہ اکبر, میلاد مصطفیٰ تھما دیتے, قانون شریعت تھما دیتے. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں میری بات کو غور سے سنو. اگر حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھوا دیتے, اگر حضرت عائشہ کی سیرت پڑھوا دیتے, اگر حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھوا دیتے تو آج ہمیں یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی. آئے میرے ملت کے نوجوانوں میری بات کو غور سے سنو. اگر لڑکی تمہارے گھر میں ہے, قرآن کی تلاوتیں کرتی ہے, تو جب تک لڑکی تمہارے گھر میں ہے نبی کی سیرت پڑھتی ہے, حضرت عائشہ کی سیرت کے بارے میں جانتی ہے, حضرت عائشہ کی سیرت پڑھتی ہے, حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھتی ہے اور قرآن گھر میں تلاوت کرتی ہے, تو ایسی لڑکی جب گھر میں ہوگی تو نعمت رحمت برسے گی, اور جب ایسی لڑکی ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے جنت بنے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مستقیم اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا کلید احمد صاحب قبلہ. حضرات آج آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم لوگوں کو کس طرح سے گھیرا جا رہا ہے.
मस्जिद चले गई, हम अंगुली नहीं उठा सकते। मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म हो रहा है, हम नहीं बोल सकते। रेप हर दिन हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हाँ, आज औरतों की इज्जत पर हमला हो रहा है, कोई नहीं बोलते। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने इस्लाम के तौर तरीके पर चलना छोड़ दिए हैं। क्या हजरत? जो इस्लाम के उसूल है उस पर हम नहीं चलते। हमें अपनी औलादों को कुरान पढ़वाना चाहिए, हमें अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनवाना चाहिए, हमें अपनी औलादों को कानून शरीयत मिलाद मुस्तफ़ा जैसी किताब पढ़वानी चाहिए। नहीं, यहूदी व नसरानी जो चाल चली वही अब प्रधानमंत्री चला रहा है कि स्कूलों में हमें पैसे दिया जा रहा है। लालच, ये है लालच कि 1000 रुपये करके दो, पढ़ाओ। कुछ नहीं, पढ़ाना नहीं है। मास्टर को तनख्वाह मैं देता हूं, तुम लोग काय को पढ़ाते हो? लैपटॉप ले लो, बैठकर फिल्म देखो और दीन इस्लाम हटाओ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मदरसे में मैं पढ़ा रहा था। 9 बजे स्कूल का टीचर हमारे पास गए, जाकर कहने लगा अभी तक छुट्टी नहीं की। मैंने कहा अजीब बात है, क्यों, आपको इससे क्या लेना देना है? कहा आप अभी तक छुट्टी नहीं की है। मैंने कहा क्यों? करे स्कूल का टाइम हो गया। हमने आपका टाइम हो सकता है, जैसे आपका टाइम है हमारा भी टाइम है, जैसे आपका टाइम वैसे हमारा टाइम है। जैसे आप सरकार से लेते हैं, हम आवाम से लेते हैं, हम ईमानदारी का लेते हैं। अब सरकार से लेते हैं, आपको टाइम का पाबंद करना है, आपको सिर्फ टाइम देखना है, पढ़ाई से तो कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाते तो 8 क्लास के बच्चे को मैंने कहा स्कूल बनान करो, स्कूल लिखो तो लिखने नहीं पाया। जो ही ये बात मैंने कहा उसको मिर्ची लग गई। आज की बात कह रहा हूँ, ये सामने मौजूद थी। जो ही मैंने कहा 8 क्लास के बच्चे और पढ़ाया कुछ नहीं, तो तुम मुसलमानों को, गरीबों को धोखा दे रहे हो। आज हमारे पास आए हो और कहते हो छुट्टी कर दो ताकि इधर की पढ़ाई जाए और उधर तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो गरीब आदमी क्या करेगा? मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो कि प्रधानमंत्री ने हमें किस तरह से घेराव किया है, क्या 1000 रुपए दे रहा है और हम भी सोचते हैं कि स्कूल जाएगा तो 1000 रुपए मिलेगा, पढ़ाई कुछ नहीं, इधर मदरसे भेजेंगे नहीं, तो क्या करोगे? आप खुद जाहिल हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका अगर पूछा जाए कलमा याद है, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद है? नहीं जवाब दे पाएंगे। आपसे पूछा जाए कब्र के सवाल में जवाब याद है? नहीं जवाब दे पाएंगे। तो क्या आप अपने औलादों को भी जाहिल बना के रखना गवारा करते हैं? जाहिल बना के रखना चाहते हैं? समझिए बात को। ये प्रधानमंत्री की चाल है कि मुसलमानों को दीन से हटा दो ताकि आगे पढ़ेगा, तभी तो आगे जाकर बोलेगा। पढ़ेगा ही नहीं, दीन इसके अंदर होगा नहीं, तो बोलने वाला कौन होगा? कानून, मैंने कहा मास्टर जी तुम्हारा कानून तुम्हें मुबारक हो, हमें कानून मत सिखाओ। अगर तेरे अंदर इंसानियत होती तो तू कानून बनाता और ऐसा कानून बनाता कि तेरी हुकूमत बरकरार रहती, पर तू ऐसा कानून नहीं बनाएगा। तुझे नजर क्या आता है? तलाक का मामला कोर्ट में पास करवा दिया, उसको क्या पता जायज नाजायज क्या है? हाँ, तलाक के मामले में वो आगे, यानी मुसलमान कैसे बर्बाद होगा। जरा गौर करो मुसलमानों, मुसलमान कैसे बर्बाद होगा। तलाक का मामला पास कर दिया, 3 साल की जेल। अब जब 3 साल की जेल हो गया तो औरत के लिए फिर क्यों नहीं पास किया कि 5000 रुपये महीना देना चाहिए? औरत को कौन खिलाएगा भाई? वो पास किया, तू ये कौन पास करेगा? हाँ, औरत को खिलाए कौन? 3 साल औरत को खिलाएगा कौन? तो बशर्ते मजबूरी औरत को सड़क पर जाना पड़े। हाँ, सड़क पर जाएगी या नहीं ना जाने, फिर वो कहां कहां नहीं कदम उठाएगी। गौर करो मेरी बात को, ना जाने फिर वो अपने औलादों की परवरिश के लिए कहां कहां नहीं कदम उठाएगी। पेड़ तो पलना है ना, लेकिन मुसलमान सोचते नहीं। कानून हम बताते, ऐ प्रधानमंत्री अगर कानून बनाना होता तो ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया कि जिस स्कूल में 20,000 लेकर डिपॉजिट फीस बढ़ाया जाता है, दाखिला फीस बढ़ाया जाता है, उस स्कूल में गरीब के बच्चे का क्यों नहीं दाखिला हो सकता? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो?
کہ جس اسکول میں امیر کا بچہ 20,000 روپے دے کر داخلہ کروا سکتا ہے اس اسکول میں ایک غریب کا بچہ کیوں نہیں داخلہ کروا سکتا؟ اور ہر اسکول میں ایک مولانا کیوں نہیں رکھتا کہ جہاں تمہاری پڑھائی ہوتی ہے وہاں قرآن کی بھی پڑھائی ہوتی ہے؟ ذرا غور کرو، کیسا کھیل کھیلا رہا ہے مسلمانوں سے۔ میں بتاتا ہوں اگر قانون بنانا ہی ہوتا تو ہر چیز کی تو سروے کرتا ہے۔ کبھی تو نے یہ سوچا کہ اس چیز کی کیوں نہیں سروے کی کہ آج تو ایک ماسٹر کو 70,000 80,000 تنخواہ دیتا ہے، اسی جگہ پر اسی تنخواہ پر اگر 3 ماسٹر کو رکھتے، ایک عالم دین کو رکھتے تو انسانیت کہلاتی، پڑھائی بھی آگے بڑھتی۔ ایک ماسٹر کو 80,000 روپے تنخواہ دے کر تم نے اپنے بزدلی کی ثبوت پیش کر دی کہ آگے ہمیں کسی کو بڑھنا نہیں دینا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آگے ہمیں بڑھنے نہیں دینا ہے، یہی تک محدود رہے، ورنہ پھر یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارے پاور گھٹ جائیں گے۔ ارے میں بتاتا ہوں اگر ایسا قانون بناتا کہ آج تو ایک ماسٹر کو 70,000 سیلری دیتا ہے، 70,000 تنخواہ دیتا ہے، کاش تو ہر جگہ کا سروے کرتا ہے، ایک مرتبہ اس ٹیچر کا سروے کیوں نہیں کیا، اس اسکول کے بچے کا سروے کیوں نہیں کیا کہ او بچے ذرا یہ تو بتا کہ تو 8 کلاس میں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، ذرا اس بچے کا اس سوال کا جواب دے تو دیکھ۔ کیا حضرت کیوں نہیں سروے کرتا کہ اس سوال کا 8 کلاس میں پڑھتا ہے؟ چل ایک سوال کر، سوال پوچھ کے کیوں نہیں دیکھا کہ پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے یا گڑتا ہے یا کھیلتا ہے؟ 70,000 تنخواہ تو کیوں دیتا ہے؟ تو صرف غریب کو دھوکہ دیتا ہے، یہ پردھان منتری صرف غریب کو مارتا ہے، ورنہ دیکھو کتنی بڑی چال چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کبھی سروے نہیں کیا، کبھی آ کے یہ نہیں کہا کہ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، کبھی کہا کہ 8 کلاس میں پڑھتا ہے، لکھ تو تیرے باپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور فادر نیمس، واٹ از یور مدر نیمس، کیا ہے بتاؤ تو۔ ہاں جانے گا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا 8 کلاس کے بچوں کو اسکول لکھو، لکھنا ہی نہیں آیا، اور ہم سے باتیں کرتا ہے ہمیں مت سکھاؤ۔ میں نے کہا ماسٹر ہمیں مت بتاؤ، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تمہاری پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے پڑھائی کی سیوٹ بھی نہیں کرتی، جاؤ۔ تو سنو، اگر پردھان منتری کے اندر انسانیت کی کوئی چیز ہوتی تو یہ آئین بناتے اور سروے کراتے، اور اگر 70,000 سیلری ہے اور 8 کلاس کے بچے سوال کا جواب نہیں دیا تو 70,000 میں سے 35,000 کی کٹ۔ کیا حضرت؟ 70,000 میں سے قانون میں بتا رہا ہوں، 70,000 میں سے 35,000 کٹ۔ کیا غلط کر رہا ہوں؟ 70,000 سے 35,000 کٹ کر دو، اور اتنے بڑے ہندوستان میں اگر 35,000 روپے اگر ہر ماسٹر سے کاٹ لیا جائے، اور اسی پیسے سے میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ہندوؤں میں سے بھی ایسی بھی عورتیں ہیں، ایسے بھی گھرانے ہیں جو دہیج کے معاملے کے بارے میں پیچھے ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے مرد ہیں جو اپنے دہیج کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ مسلمانوں، ہندوؤں، آدیواسیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر پردھان منتری کے اندر انسانیت ہوتی اور وہ 35,000 کٹ کر، وہ 35,000 روپے کٹ کر اگر کسی غریب کے لڑکی کی شادی میں لگا دیتے، چاہے ہندو ہو، چاہے آدیواسی ہو، چاہے مسلمان ہو، تو تمہاری حکومت برقرار رہتی، غریب کا بھی بھلا ہوتا، تیرا اسکول بھی چلتا تھا۔ بس اور چند بات ہے، آخری بات میں نے کیا بیان کیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بس پوائنٹ خالی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ فرماتا ہے او محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ آپ علم طلب کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کریں۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ علماء کے پاس بیٹھے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں شرم آتی ہے،
اور کلمہ یاد نہیں ہے تو شرم نہیں آتی. قبر کے اندر جب جائیں گے, نبی کے سامنے جب نبی کی زیارت ہوگی تو وہاں پہ کیسے چہرے دکھائیں گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی, کلمہ نہیں ہوگا, سوال جواب نہیں ہوگا, اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو سرکار کیا گلے ملیں گے؟ تو یہاں شرمانے سے پہلے قبر کے اندر کی بارے سوچو کہ وہاں جو سرکار آئیں گے کون سا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں, بارگاہ خدا بندی میں علم کے مقام, علم ایک ایسی چیز ہے, علم ایک ایسی دولت ہے, علم ایک ایسی نعمت ہے, علم ایک ایسی پونجی ہے جس کی دنیا مافیا ہمیں جس کا کوئی جواب نہیں, جس کا دنیا مافیا میں کوئی مثال نہیں. آج اگر ایک عورت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس زمانے میں اگر کوئی سب سے زیادہ غریب ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسجد کا امام ہے. واہ 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 واہ, حق بات, دل کی بات. وہ کوئی اور نہیں, اگر کوئی غریب ہے تو مسجد کے امام ہے. خطیبوں کا معاملہ بھی صحیح ہے, شورا کا بھی معاملہ صحیح ہے. کیا تنویر بھائی, آئے کچھ مل گیا, ہم لوگ کتنا دیر تک چیختے رہیں گے؟ ہم تو کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہے نا, لیکن خطیب جو ہے انٹرنیشنل, ان کا معاملہ تو ماشاءاللہ, شورا کا معاملہ ماشاءاللہ, اور پیروں کا تو کہیے مت. لیکن جس کی وجہ سے مدرسہ مسجد آباد ہے, ہاں, انہی کو آج حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی غریب ہے تو مسجد کا امام ہی. اور آج لوگ طرح طرح سے علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جس نے آج شریعت کو بچا کے رکھا ہے, جو تمہیں جہنم کی بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس علماء کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم والے کا مقام کیا ہے. قرآن پڑھ کر دیکھو, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. بہترین آیت, واہ. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. یہ رہی قرآن کی بات. آئیے میں علماء کا مقام بتا دوں مختصر ٹائم میں. سرکار کیا فرماتے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کے انبیاء کے وارث ہیں. تو کہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. توجہ سے حضرات, کہیں سرکار فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو. ارے کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت ایک کام کیجئے, آپ ہمارے سامنے اچھا بیان کیجئے اور ہمارے بچوں کو محنت سے پڑھائیے, آپ کو 7,000 کی جگہ 10,000 تنخواہ دیتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا ہے؟ ہاں, کہ آپ کے گھر کا جو خرچہ ہے ہم پورے گاؤں مل کے آپ کے پورے خرچے کا مالک ہے, پورے خرچ کا ذمہ داری لیتے ہیں. کبھی ایسا سوچا ہے؟ نہیں سوچتے کہ ایک عالم کا مقام کیا ہے. سنیے سرکار فرماتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. سرکار فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. تو کہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من زرع عالما فکأنما زرعنی, جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. سرکار فرماتے ہیں من صفا عالما فکأنما صفانی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کیا حضرت بیٹھے ہوئے سنیے توجہ سے, من صفا عالما فکأنما صفحانی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مصافحہ کیا. آپ لوگ کسی چیئرمین سے مصافحہ کریں گے, ممبر سے مصافحہ کریں گے, مخیا سے مصافحہ کریں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اسے چائے ملے. اور ہم تو بھائی چائے نہیں پلا سکتے. بالکل صحیح بولے. کیا حضرت, اسے چائے ملنے والے ہیں. یہ سوچ غلط ہے. کسی کے بھروسے پر نہیں چلتے ہو, خدا کے بھروسے پر. خدا ہی رزق دیتا. یہ مت کہو کہ یہ مکھیا, یہ سرپنچ, یہ ممبر کے بھروسے پر میں چلتا. اس کے سلام کروں گا تو چائے ملے گی, مولا کو سلام کروں گا تو کیا ملے گا. کیا سوچ ہو گیا ہے.
سنیے سرکار فرماتے من ذرا عالمن فکأنما ذرانی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. من صفا عالمن فکأنما صفانی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. من جلس عالمن فکأنما جلسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا. من جلسنی اجلسہ یوم القیامت فی الجنہ، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے محل میں بیٹھتا. تو کہیں ارشاد فرماتا ہے، کہیں سرکار فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. تو کہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادات، علم عبادت سے بہتر ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے. تو کہیں ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، علم کا ہر چیز کا ایک راستہ ہے لیکن جنت کا راستہ علم ہے.